अगली आयत बड़ी खूबसूरत कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहो। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, उनका ऑनर, जो अल्लाह के नज़दीक जो उनका शर्फ़ है उसके बारे में बता रही है हमें कि मलाइल आला, आसमानों में जो आपको मर्तबा हासिल है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात और फरिश्ते आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप पर रहमतें भेज रहे हैं। और साथ ही अल्लाह ने हुक्म कर दिया अहले ज़मीन वालों को कि वो भी आप पर सलात व सलाम भेजें। और इसके बारे में हदीस है कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, यानी तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, तो दुरूद किस तरह पढ़ें? तो इस पर आपने दुरूद इब्राहिमी बयान फरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है। इसको सही बुखारी रिवायत कर रहे हैं। और दुरूद के जो फ़वाइद हैं वो अनगिनत हैं और ऐसे हैं कि यहाँ पर अब डिटेल नहीं हो सकती, लेकिन आप इस पर एक चीज़ ही समझिए कि एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं कितना वक्त दुरूद को दूँ और अपनी दुआओं को दूँ? तो लंबी हदीस है, लेकिन आपने आखिर में ये बात फरमाई कि अगर तुम सारा ही वक्त दुरूद को दे दोगे तो यानी सब कुछ तुम्हें मिल गया। तो इस पर जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं यानी गमों का छँटना, मुश्किलात का हटना और दिलों के सुकून के लिए, हर चीज़ में बरक़ा के लिए और हर जायज़ काम के पूरे होने के लिए दुरूद शरीफ को पकड़िए लाज़मी। जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 बुराइयां दूर करता है। सुभान अल्लाह, यानी इसका बेइंतहा रिवॉर्ड है। और जुमा के दिन तो कसरत से दुरूद भेजिए, और जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का भी मुस्तहक होगा क़यामत के रोज़। ठीक है जी, तो इसकी डिटेल काफ़ी है, बहरहाल यहाँ पर मैं इतनी ही बात ले रही हूँ। आगे कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह और रसूल को ईज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो उन पर अल्लाह लानत कर रहा है दुनिया में और आखिरत में, और उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार है। अब देखें, अल्लाह को ईज़ा देने का मतलब क्या है? यानी वो काम करना जो अल्लाह को नापसंद है। यानी वरना अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह इस चीज़ पर कौन कादिर है, कोई कर सकता है? तो बात यह है कि ऐसे काम करना जो अल्लाह के पसंदीदा हैं, जैसे मुशरिकीन यहूद व नसारा वगैरह कर रहे थे, यानी इस्लाम की राह से लोगों को रोकना, खुद भी ना आना, दूसरों को भी रोकना। और फिर आगे कहा जा रहा है जो मोमिनों को और मोमिनात को विदाउट एनी रीज़न, यानी जो जुर्म जो काम उनसे हुआ नहीं है उसका बहतान लगाना, तो ये सरीह गुनाह उठा रहे हैं जो ऐसा काम करें, यानी नाजायज़ बहतान बांधना, तनकीद करना, तौहीन करना सहाबा कराम की। तो ये नहायत ही रुसवा कर देने वाले कामों में से है और गुनाह के कामों में से है। फिर आगे कहा जा रहा है कि ए नबी, अपनी बीवियों से, यानी फिर यहाँ पर पर्दे का हुक्म आ रहा है कि अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करें, और इससे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त, यानी कि वो पता चल जाएगा कि ये मोमिन और मोमिना है, और फिर वो तंग नहीं की जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी ये पर्दे की हिकमत के फ़ायदे भी इसमें आ गए कि ताकि अल्लाह उनको बदकुमाश लोगों के शर से बचा ले। ठीक है, अब जिलबाब का यहाँ पर कहा गया, जिलबाब ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा बदन ढक जाए। और औरत के चेहरे की निकाब के बारे में दो राय हैं, आपके आगे रखे देती हूँ। कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वो कहते हैं कि ओनली हिजाब कर लेना भी ठीक है, जायज़ है, लेकिन फेस पर फिर मेकअप ना हो, फेस बिल्कुल सादा हो, ठीक है, आप दिखा सकती हैं, जायज़ है। और एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वो कहते हैं कि जी नहीं औरत को निकाब भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो राय हैं, दोनों मैंने आपके आगे रख ली। फिर आगे हिपोक्रेट्स के बारे में आया था कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में बीमारी है, और जो लोग मदीना में गलत अफवाहें यानी रूमर्स फैलाते थे कि जी मुसलमानों के हौसले यानी पस्त करें, कि अफवाहें उड़ाना कि कोई दुश्मन आ रहा है तुम्हारे लिए और कोई तैयारियां कर रहा है, कुछ इस तरह की यानी झूठी खबरें। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये बाज नहीं आते तो हम आपको इन पर मुसल्लत, यानी फिर इनकी पकड़ होगी, इन पर आप मुसल्लत होंगे, और फिर ये चंद दिन ही इस शहर में रह सकेंगे। और फिर इन पर यानी फटकार बरसाई गई है, और जहाँ भी ये मिले इनको पकड़े, और इनको यानी इनका अंजाम जो है, इनको पकड़ा जाए और इनको मारा जाए अगर ये अपने निफाक से बाज नहीं आ रहे। और तफसीर में बात आ रही है कि इस आयत के नज़ूल के बाद वो अपनी हरकतों से बाज आके जो हिपोक्रेट्स थे, और फिर इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई, यानी अल्लाह ने कहा था कि इनको फिर यानी टुकड़े टुकड़े करो, इनको मारो। अच्छा जी, आगे बात है कि
اور یہ سوال کرتے ہیں، یعنی کافروں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کافر کیا کرتے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں اس سے کیا، اللہ سا ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو، یعنی تمہیں جو کام کرنے کا کہا ہے تم تو وہ کرو، جس کی موت آ گئی اس پر تو قیامت ویسے ہی آ گئی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے کافروں پر، اور ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کا عذاب تیار ہے، اور جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ وہ کوئی ولی پائیں گے، نہ ہی کوئی مددگار وہاں پر۔ اور جس دن یعنی قیامت کے دن ان کے جو چہرے ہیں وہ پلٹائے جائیں گے، الٹ پلٹ ہوں گے آگ میں، یعنی بھونے جائیں گے چہرے، یہ بھی بات آتی ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے ہماری تباہی، کاش ہم اللہ اور رسول کو فالو کر رہے ہوتے۔ اور پھر وہی بات جو پیچھے بھی پڑھی، کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے جو سردار ہیں، یہ جو بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں راہ راستے بھٹکایا، یعنی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اب ان کو دگنا عذاب دے۔ اور یہ بات بھی آئی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اب سب کے سب اسی میں ہی ہو، یعنی سب کو ایک جیسا ہی عذاب ہے، تمہیں بھی تو کان آنکھ اور دل دیے تھے، تم نے کیوں نہ سمجھ سے کام لیا۔ اچھا جی، اب آگے یہاں پر مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے جیسے نہ ہو جانا، جنہوں نے انہیں تنگ کیا۔ اب وہ تنگ کرنا کیا تھا؟ حدیث میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، انہوں نے کبھی اپنا جسم لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا تھا۔ اب اس پر بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی داغ ہے، برس کے کوئی دھبے ہیں، جس وجہ سے یہ جسم ننگا نہیں کرتے، ہر وقت لباس پہنا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے، تو کپڑے اتار کر آپ نے پتھر پر رکھ دیے، وہ پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس نے یعنی دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یعنی آپ کا جسم بے داغ تھا۔ یعنی یوں اللہ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے جو وہ الزام لگا رہے تھے اس کی تردید کرنی تھی، اس کو رد کرنا تھا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے مومنو، آپ ان جیسے نہ ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، بڑی ہی زبردست بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور ایسی سیدھی بات کہو، یعنی قولاً سدیدہ، یعنی ایسی بات جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، سچ ہو، حق ہو، جس طرح تیر جا کے سیدھا لگتا ہے اسی طرح سیدھی اور صداقت سے بھری ہوئی بات، پھر اچھے اخلاق والی۔ یعنی دیکھیں آگے کیا ورڈ آ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ جو سیدھی بات کا نتیجہ تقوی، اللہ کا ڈر، اور اچھی بات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے عملوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور تمہیں مزید اسٹرینتھ ملے گی اچھے کام کرنے کی۔ یہ ایسے جیسے اچھی بات، نرم بات جو ہے وہ میجک سا کام کرتی ہے، یہ ایک سمپل الفاظ میں آپ سے بات کہوں، یعنی ایسے بڑے بڑے کام دو میٹھے بولوں سے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ چاہے چھوٹا سا کوئی کام کسی سے کروانا، اور سختی درستی سے بولے ہوئے لفظ، سخت لہجے سے بات کی، وہ کسی پر اثر نہیں کرتی، وہ الٹا کام ہوتا ہے، وہ بلکہ وہ آپ میں آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث ہے۔ تو اور نرم جو بات ہے وہ بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ حکمہ کی بات سمجھنے کی۔ اور جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی، بے شک وہ بہت بڑی کامیابی اس نے پالی۔ پھر آگے قرآن کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ بے شک اس قرآن کریم کو ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں کے آگے رکھا کہ کیا تم لوگ اس کو اٹھاتے ہو؟ لیکن وہ ڈر گئے اس سے، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ یعنی امانت سے مراد احکام شریعہ، فرائض، واجبات، جن کے ادا کرنے پر ثواب اور منہ موڑنے پر عذاب تھا۔ تو ان باتوں پر آسمان، زمین اور پہاڑ تو ڈر گئے، اور انہوں نے کہا ہم اسے نہیں لے سکتے، لیکن انسان پر جب یہ چیز رکھی گئی تو اس نے اطاعت الہی یعنی امانت جو ہے اللہ کی فرما برداری کا جو کام تھا، اس کے اجر و ثواب کو دیکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اس بھاری بوجھ کو اٹھانے پر تیار ہوا۔ اور اللہ فرماتے کہ انسان بے شک بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ اپنے نفس پر وہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا جو بوجھ اٹھایا، اب اس کی قدر و قیمت سے غفلت برترا ہے اور جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، یہ جو ورڈ ہے نا حملہ، یعنی اس نے اٹھا لیا، تو اس کا یعنی اس امانت کو دینے کا انسان کو مقصد کیا ہے کہ اہل نفاق یعنی کہ جو ہپوکریٹس ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں، ان سب یعنی چھانٹی ہو جائے، اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور ان کا نفاق ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق اللہ ان کو جزا اور سزا دے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اس کی رحمت
یعنی وہ مہلت دے رہا ہے منافقوں کو بھی، کافروں کو بھی، کب وہ پلٹ آئیں، بہت سارے پلٹ بھی آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سورہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ سورہ سبا کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کی پہلی آیات میں اللہ کی تعریف ہے، بادشاہت کی بات ہے کہ زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، اور آخرت میں بھی، اور وہ حکیم ہے، خبیر ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر آ رہا ہے، اور اسی طرح وہ چیز جو آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے اور جو نیچے اتر رہی ہے، یعنی بارش کا آنا، زمین سے ویجیٹیشن کا اگنا، اور مردوں کا زمین میں جانا، ان کا گھٹنا کہاں کہاں سے کس طرح زمین ان کو ختم کرتی ہے، یہ سارے اس کے علم میں باتیں ہیں، اور وہ رحیم ہے اور غفور ہے۔ اب کافروں کے آگے بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو قیامت نہیں آنی، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کل بلا وربی، یعنی کیوں نہیں، میرا رب اس چیز پر یعنی قادر ہے کہ وہ لازمی تم پر قیامت لے آئے گا، وہ عالم الغیب ہے، اور کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی چیز اور بڑی چیز، ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور یہ بات سبحان اللہ آگے بھی آئے گی قرآن کریم میں کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا سی کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے اور نہ بڑھتی کہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ اگر آپ دانہ زمین میں ڈال رہی ہیں تو اسے خوب معلوم ہے کہ اس سے کیا خول اترے گا، کتنا وہ گھٹے گا، بڑھے گا، ہی نوز ایوری تھنگ۔ پھر آگے قیامت کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بھی قیامت کیوں ہوگی، تاکہ بدلے کا دن بھی اسے کہنا ہے، قیامت کے کتنے نام ہیں، ٹھیک ہے، تو بدلے کا دن، تاکہ اللہ اس دن بدلہ دے نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اور بروں کو ان کی برائیوں کا۔ ظاہر ہے دنیا میں تو ایک جیسا نہیں، اب دیکھیں دنیا میں تو ایسا ہے، کچھ نیک لوگ ہیں وہ دنیا کی خوشحالی کو بھی ترس جاتے ہیں، صحابہ کرام تھے ایسے بہت سارے، اور اللہ ان سے بے حد راضی۔ اب اس کے برعکس یعنی دوسری اس کے اپوزٹ مثال لے لیں، کئی ایسے ہیں دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ قاتل ہیں، حرام کام کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، لیکن پکڑے نہیں جاتے، موت آ جاتی ہے ان کو، مطلب لوگوں کے ہاتھوں وہ آتے نہیں ہیں، تو اب کیا اللہ حساب نہ لے گا؟ تو یہ قیامت اسی لیے قائم ہونی ہے، یہ بات اللہ فرما رہے ہیں، اور بہترین مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا وہ بالکل سراسر حق ہے، یعنی اس دن پھر ایک یعنی علم ہونے کے، یقین ہونے کی بے درجات ہے نا، ایک ہوتی ہے آپ نے بات سنی ہے تو آپ کو اچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے یقین کر لیا، ایک ہوتی ہے چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر اس چیز کا یقین تو اور ہی لیول کا ہوتا ہے۔ اب پھر یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ یعنی جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تب پتہ لگے گا کہ یہ تو واقعی حق بات ہے، اور اللہ غالب اور خوبیوں والا ہے۔ اور پھر کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مٹی میں جا کر، اور پھر تم ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا پھر یہ کریزی ہے، یعنی دیوانہ ہے۔ یہ شخص کون؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر یہ باتیں کہتے ہیں، تو اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے یہ عذاب میں ہے اور دور کی گمراہی میں ہے۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اپنے آگے اور پیچھے، یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے اوپر سے گرا دے، یعنی اللہ ان کو ہر طرح سے عذاب دینے پر قادر ہے، جیسے سورہ ملک میں بھی بات آئی، تو یہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس میں تو ایک نشانی ہے ہر جو اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اچھا جی، یہاں سے اگلی آیات داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اب بہت بڑا فضل دیا اپنی طرف سے، اور ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا ان کے ساتھ، اور اسی طرح لوہا نرم کر دیا ان کے لیے۔ اب پہاڑ کیا کرتے تھے؟ یعنی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہترین خوبصورت آواز کی نعمت دی تھی، تو جب وہ تسبیح کرتے تو پھر یہ پہاڑ اور پرندے یہ سب ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے، ٹھہر جاتے۔ اچھا جی، ایک اور نعمت کیا تھی کہ لوہے کو وہ جس تپاتے آگ میں داؤد علیہ السلام، اور تھوڑی مارے بغیر وہ اسے موم کی طرح، یعنی گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہے موڑ لیتے، یعنی گیلی مٹی کو موڑنا اور گوندے ہوئے آٹے کو جیسے مرضی آپ شیپ دے لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان سے کیا کہا گیا کہ آپ زرہیں بنائیں، زرہیں یعنی جو جنگ میں لڑنے کے کام آتی،
اور زرے بنانے میں بھی کہا گیا کہ اندازہ رکھیے، نہ کہ چھوٹی بڑی نہ ہو، سخت یا نرم نہ ہو، تو بڑے یعنی کہ جو زبردست چیز ہے اس طریقے سے وہ زرے بنے۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی نرم کر دیا ہوا کو، جہاں وہ جانا چاہتے ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، اور مہینے جتنی مسافت یعنی مہینے جتنا ڈسٹینس وہ صبح سے دوپہر تک کی منزل میں طے کر لیتے۔ پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک 1 مہینے کی مسافت، یعنی دوپہر سے رات تک 1 مہینے کا ڈسٹینس طے ہو جاتا۔ سبحان اللہ! تو یہ پاور دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر اسی طرح اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا، اور پھر جنات کو ان کے تابع کر دیا، یعنی جنات ان کے کنٹرول میں تھے، اور ان سے جو بھی جن ان کے حکم کو نہ اگر مانتا تو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا پھر مزہ اللہ چکھاتے۔ اور اس کے علاوہ جنات کیا تیار کرتے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جیسے قلعے بناتے، مجسمے اور حوض، اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، تو یہ یعنی ہر چیز ہر کام وہ ان کی مرضی کے مطابق کر رہے تھے جو بھی سلیمان علیہ السلام ان کو دیتے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آل داود، یعنی اس میں داود علیہ السلام اور ان کی آل، یعنی سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹھے تھے سبحان اللہ، اور صالحین میں سے تھے، اللہ نے کہا ان کے لیے تو بڑا اجر ہے، دونوں نبی تھے۔ تو اب ان نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے آل داود، تم ان نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا کرو اللہ کا۔ وہ تو نبی تھے، صالحین میں سے تھے، اب بات یہ ہم سب کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا بڑے ہی تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي یشکور، تھوڑے ہی بندے شکر کرنے والے ہیں، کثیر تعداد وہی فاسقوں کی۔ پھر اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آ گیا تو اللہ نے اس کی خبر یعنی موت کی خبر جنات کو نہ ہونے دی، سوائے اس کے کہ وہ جو گھن کا کیڑا تھا، یعنی جو دیمک لگ جاتی ہے نا، اس کا جو کیڑا تھا وہ ان کے عصا کو، ان کی چھڑی کو کھا گیا۔ جب وہ چھڑی کھائی گئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ یہ تو ان کی تو وفات ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غائب کے جاننے والے ہوتے تو ہم اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنوں کو غائب کی باتوں کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غائب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کو ختم کرنا تھا، اس بلیف کو ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس بات نے انہیں پتہ ہوتا تو وہ کہتے ہم بھاگ کھڑے ہوتے۔ اگلی آیات میں قوم سبا کا ذکر ہے، اور اس میں بھی لیسن ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یقیناً ہم نے ایک لیسن، ایک نشانی رکھ دی ہے قوم سبا کی بستیوں میں، یعنی قوم سبا کے جو گھر تھے جو ان کو اللہ نے دے رکھا تھا۔ اب کیا تھا یہ آگے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دائیں اور بائیں دو طرف باغ تھے، کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ کر شہر میں آتا، اور ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان برجز تعمیر کروا دیے تھے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے تھے، جس سے پانی کا رخ بھی بڑا، یعنی پانی کی جو ڈائریکشن تھی، ڈویژن تھی، وہ بڑی اچھی کر دی گئی اور باغوں کو بڑے اچھے طریقے سے پانی ملتا، یعنی خوشحالی کا بہترین ذریعہ ان شارٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قوم کون سی تھی؟ یہ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی، اور قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا، اور آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے، اور یہ بڑا خوشحال ملک تھا، یعنی اس وقت ان کے پاس دنیا جہان کی ٹیکنالوجی تھی، بری اور بحری تجارت میں بھی یہ یونیک تھے، زبردست ان کی زراعت تھی، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر میں مل رہی ہیں کہ کہہ لیں کہ آپ جیسے آج کی سپر پاور ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں بھی نشانی ہے، یعنی اللہ نے سب کچھ دیا لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ سے منہ پھیرا تو ہوا کیا کہ اللہ نے ان پر زور کا سیلاب یعنی فلڈ آیا اور ان کے ہرے بھرے باغوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ ایسے تھے یعنی جہاں پر مزیدار میوے اور ثمرات تھے ان باغوں کو اس کے اپوزٹ کر دیا، یعنی اس طرح بدل دیا کہ ان باغوں میں ایسے کڑوے اور کسیلے پھل لگ رہے تھے جن کو کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا، یعنی اول تو کوئی پھل ہی نہیں لگتا اور لگتا بھی تو پھر اس طرح کا بد مزہ پھل۔ اس طرح اللہ نے بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی ناشکروں کو بڑی سخت سزا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ
ان کے اور دوسری بستیوں کے درمیان راہ بنا دی تھی، برکت دے دی تھی، یعنی چند اور بستیاں آباد تھیں جو کہ یعنی ان کی جیسے شاہراہ پر تھیں، تو ان میں بھی چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ یعنی برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں، جیسے ملک سبا، یمن، شام کے درمیان سڑک تھی بستیوں کے درمیان، یعنی ایک دوسرے سے یہ جڑے ہوئے تھے، یعنی ٹریڈنگ کرنا، ایک دوسرے سے کنیکشن ہونا بڑا آسان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کیا چیز ہے، یہ بھی دنیا کی فراوانی، یعنی دنیا دی ہوئی تھی نا، اور یہ راتوں اور دن کو بڑے امن کے ساتھ پیسفل، یعنی بستیاں آبادی پیس کے ساتھ ہی چلتے پھرتے، اور مثلا صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی بستی اور اگر کہیں کسی قریے میں پہنچتے تو وہاں پھر کھا پی کر آرام کرتے اور پھر اگلے اپنے سفر پر آگے اس کو جاری کرتے، یعنی کوئی دقت نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں اب اس کے بدلے میں ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ سے ایسی چیز مانگی جو ان کے اپنے لیے نقصان دہ تھی، یعنی کیا کہنے لگے کہ اللہ ہمارے سفروں کو دور کر دے، یعنی اور لمبا کر دے، یعنی جیسے لوگ سفر کی خطرات اور موسم کی شدتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہمارے سفر میں بھی یعنی مسلسل آبادیوں کی بجائے، یعنی آبادیاں آتی تھی نا، سفر ایزی تھا، پیسفل تھا، لیکن ایسا نہ ہو بلکہ ہمیں بھی گرمیوں سردیوں کی جو سختیاں وہ ہم دیکھیں اور ہم یہ چیز ہمیں دے، یعنی جیسے اسرائیل نے بنو سلوا کی بجائے زمین کی چیزوں کو مانگا، یعنی اپنے ہاتھوں اپنا ہی برا کیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی ان کو افسانوں کی صورت میں کر دی، یعنی ختم کر دیا، وہ قصے کہانیاں ہی ان کی رہ گئیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے، یعنی اس طرح متفرق کر دیا، یعنی سبا کے جو مشہور قبیلے تھے مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے، کوئی یثرب میں، کوئی مکہ میں، یعنی سب بکھر کر رہ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی کہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھا، یعنی شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ میں اکثریت کو گمراہ کروں گا، تو وہی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کی بات سچی ہی ثابت ہوئی، یہ سب کے سب اسی کے فالوورز ہو گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ یعنی شیطان کو اللہ ہی نے قدرت دی نا، تو بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا ان پر کوئی زور نہ چلتا، مگر یہ کہ ہم ایسا یعنی ہم چاہتے تھے کہ چیک کریں کون آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون ہے جو اس میں شک و شبے میں ہے، اور یعنی دیکھیں اللہ نے کہا نا میں دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کر رہا، جس کی وش ہو وہ اس کی طرف آئے، دو راستے دکھا دیں واضح جو ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے تم ان کو پکار لو، نہ یعنی ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کا کوئی اس کائنات میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی مددگار ہے، یعنی اس کائنات کے بنانے میں۔ اور حق بات یہ ہے کہ کسی کی شفاعت ذرا بھی نفع نہ دے گی سوائے ان کے لیے جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، یعنی جو مرضی شفاعت کرتا رہے۔ اب اگر یہ کافر یہ کہیں کہ یہ تو ہماری شفاعت کریں گے، وہ عقیدہ بھی یہاں پر ختم ہو گیا، یعنی یہ دعوے کرتے تھے نا کہ نہیں ہم الہ تو اسے ہی مانتے ہیں جو آسمانوں پہ ہے، ہم یہ تو ہم وسیلہ ہیں، یہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ نے جب ایمان والوں سے کہہ دیے کہ بھی ایمان والوں کی بھی شفاعت اسی کی ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا، اور دوسری بات کہ اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان کے دل سے گھبراہٹ اور خوف اللہ کی ہیبت کا دور ہوتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو اس پر دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ رب نے حق بات کہی اور وہ بلند و بالا اور بہت ہی بڑا ہے۔ اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ آسمان پر موجود فرشتے اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ انہیں کسی کام کے بارے میں وحی کرتا ہے، اور پھر ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر ہوش آنے پر وہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب العزت نے کیا بات فرمائی، کیا وحی کیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے ان کافروں سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے انہیں روزی کون دے رہا ہے، اور پھر آپ ان کو بتائیے کہ اللہ دے رہا ہے، قل اللہ، تو پھر تم ہدایت پر ہو یا پھر کھلی گمراہی میں ہو، یعنی ہدایت پر تو پھر ہم ہی ہوئے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین و آسمان سے روزی ہمیں وہ رب دے رہا ہے، اور اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، یعنی ہم ہدایت پر نہیں ہیں اگر یعنی تم یہ گمان رکھتے ہو، جیسے سورہ ملک میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ ہمیں ہلاک کرے یا ہم پر رحم کھائے، تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، لیکن تم تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم ان کو معبود مانتے ہو جو اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں،
اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے باز پرس نہ ہوگی، ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کو بتا دیجئے کہ ہم سب کا رب ہم یقیناً ہمیں جمع کرے گا، اور یعنی اس دن قیامت کے روز، اور پھر اس میں سچا فیصلہ کرے گا ہم میں اور تم میں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اچھا مجھے بھی تو وہ شریک دکھا دو جنہیں تم اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بات یہ کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے یعنی عالمین کے لیے خوشخبری دینے والا اور وارننگ دینے والا، ڈرا دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت اس چیز کو جانتی ہی نہیں، اور پھر کہتے کہ ہاں آگے سے ٹھٹھے بازی کہ جی کب قیامت کا دن آئے گا، اگر تم سچی ہو تو۔ یعنی ایمان تو ان کا تھا نہیں، یہ بس وہ حجتیں آرگیو کرنے کے لیے کہتے کہ کب آئے گی قیامت جس کا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ وہ جب دن آئے گا اس کی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹنی ہے نہ آگے، یعنی وہ تو دن فکس ہے۔ جیسے انسان کی موت کا انفرادی طور پہ جو بھی کسی انڈیویجول کو موت آتی ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم مقرر ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ ایک گھڑی پیچھے نہ ہٹنی ہے، نہ ایک گھڑی آگے، تاخیر بھی نہیں ہو سکتی اور جلدی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو فکس ٹائم ہے اسی ٹائم پر موت آئے گی، اور اس طرح قیامت کا دن بھی فکس ہے۔ اور پھر یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ہرگز قرآن کو نہیں ماننا، نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، یعنی اس پر تو یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو، یہ اس پر یقین نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آخرت پر۔ آگے بڑی زبردست بات کہی جا رہی ہے کہ اے دیکھنے والے، کاش یعنی کہ کاش اس دن یعنی قیامت کے دن ان ظالموں کو پھر دیکھیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ یعنی یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ یہ انسانی نیچر ہے نا، جب بھی کام خراب ہو گیا، برباد ہوا، تو ایک دوسرے کو الزام دیا۔ تو اب دنیا میں تو یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اور وہاں پر جا کے سب دشمن ہو جائیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم میں بات آئی ہے، سب دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے سوائے نیک اعمال کرنے والے۔ اور کمزور لوگ بڑے، وہی بات پیچھے بھی میں نے بتائی کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ تکبر والے لوگوں سے جن کو وہ فالو کرتے تھے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ تو وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو جواب دیں گے کمزوروں کو کہ تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، وہی نا آپس میں الزام تراشی، تو ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا کہ تم ایمان نہ لاتے، تم خود ہی مجرم تھے۔ اور اس کے جواب میں یہ پھر کمزور پھر ان تکبر والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تم تو دن رات پلاننگ کرتے تھے، یعنی ہمیں اللہ کے احکامات سے پیچھے کرتے تھے، ایمان نہیں لانے دیتے تھے، یعنی تم تھے اس چیز کے ذمہ دار۔ اور پھر عذاب کو دیکھتے ہی سب کے دل یعنی حسرت کر رہے ہوں گے، پشیمان ہوں گے، یعنی ایک دوسرے پر الزام تو لگائیں گے لیکن عذاب دیکھ کر پھر پچھتا رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم توق ڈالیں گے، اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے کا ہی بدلہ ملے گا۔ یعنی یہ بات بھی اللہ نے کئی جگہوں پر فرمائی ہے نا کہ برائی کا بدلہ میں اتنا ہی دوں گا جتنی برائی تم لوگ کر کے لاؤ گے، اور اچھائی کا کئی گنا، اور کسی جان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ بار بار بات آئی ہے قرآن کریم میں۔ ظلم یعنی زیادتی نہ ہوگی کسی پر بھی، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ، وہ کرم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہی تو ہے، ابھی تک چھوڑا ہوا ہے ہر انسان کو اس نے۔ کافر اور مشرک کے ساتھ ساتھ آپ ایمان والے بھی دیکھ لیں کتنی ہم خطائیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیات میں بات اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی قریہ میں مگر یعنی ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے، اور اس کے جو خوشحال لوگ تھے جب بھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مکہ کے لیڈرز اور یہ جو چودھری آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور کس طرح آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، تو پیچھے بھی یہی حال رہا ہے بستیوں کا۔ اور ہمیشہ ان کافر لیڈروں نے کہا کیا کہ ہم تو جی مال میں بھی بہت زیادہ ہیں، اولاد میں بھی بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ عذاب نہ دے گا۔ یہ بھی بات آتی ہے کہ اکثر کافر کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دیا ہوا اس رب نے، تو یقیناً ہمیں آخرت میں بھی یہ چیزیں یعنی یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ نے کہا تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا میں نے اس چیز کا جو وہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا۔ پھر آگے ہے، یہاں پر تو بات نہیں آ رہی لیکن قرآن کریم میں آئی ہے یہ بات کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ تو نہیں لے رکھا۔ جیسے اب یہ بنی اسرائیل کی بات آپ لے لیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو چوزن ہیں، یعنی ہمیں تو عذاب چھوئے گا نہیں۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں بس چند دن۔ تو یہی حال کافروں کا